आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बद्र चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है अक़ाइद व नज़रियात, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से क्या क्या इख्तियारात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल कहा जाता है, इसका भी क्या मतलब है, क्या माना है, और अक़ीदा इख्तियारात से मुतालिक कुरान पाक में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में क्या बयान हुआ है। अव्वल ताख़िर हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत से इल्म में भी इजाफ़ा होगा और ये अक़ीदे के अंदर भी मज़ीद मजबूती आएगी। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलीशान है, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक है। रब तबारक व तआला सारी शानों और कुदरतों का मालिक है। हकीकी तौर पर हर चीज़ का मालिक व मुख्तार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। रब ना चाहे तो एक पत्ता भी इधर से उधर हरकत नहीं कर सकता। सारी मखलूक, सारे अंबिया, सारे सहाबा, सारे औलिया, सारे मुसलमान ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, ये महकूम हैं। रब तबारक व तआला वो हाकिम है और वही अहकमुल हाकिमीन है, सबसे बढ़कर हुक्म करने वाला, हुक्म फरमाने वाला है। हकीकी मालिक व मुख्तार अल्लाह की ज़ात ही है। अल्लाह की अता के बग़ैर किसी के पास कुछ नहीं, और जो कुछ मिला हुआ है जिनको, वो रब का अता करदा है, अल्लाह का अता करदा है। ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है कि रब की शानें, कुदरतें, इख्तियारात सब कुछ अल्लाह के ज़ाती हैं। किसी ने अल्लाह को नहीं दिया, माद अल्लाह, यानी रब को नहीं दिया, रब के ज़ाती। लेकिन आगे जिन जिन को मिला, फरिश्तों को ताकत मिली, आगे अंबिया को ताकतें मिली, सहाबा, अहले बैत, औलिया सालिहीन का मिली, इन तमाम के अंदर अगर बात करेंगे तो इनको जो कुछ मिला वो अल्लाह की अता से मिला है, वो रब तबारक व तआला की अता से है। अब अक़ीदा इख्तियारात को इससे समझना चाहिए। हर चीज़ का मालिक व मुख्तार अल्लाह की ज़ात है, रब तबारक व तआला। अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा, एक ज़र्रा इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियारात अता फरमाए हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इख्तियार दिए हैं। और ये अल्लाह की अता से ऐसी कुदरत रखते हैं कि जहाँ चाहें तसर्रुफ़ फरमाएँ, अल्लाह की अता से। और फिर वो अहकामात जिन्हें अहकाम शरइया और तशरीई इख्तियारात कहा जाता है, यानी शरीयत के अहकामात के अंदर इख्तियारात, कि ओवरऑल तो सब के लिए हुक्म एक वाज़े है, लेकिन रसूल जिसके लिए चाहें हलाल को हराम कर दें और हराम को हलाल कर दें, ये अल्लाह पाक ने इन्हें इख्तियारात दिए। तो इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब गुफ्तगू होती है, कलाम होता है, तो उससे मुराद ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने ये इख्तियारात अता फरमाए हैं, अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई है कि आप जिसके लिए जो चाहें वो शरीयत के अहकामात में भी जो हुक्म दे दें वही उसके लिए हुक्म शरीयत है। और फिर दीगर भी ऐसे इख्तियारात अता फरमाए हैं कि कहीं कलील शय है वो कसरत में बदल जाए,
شاید تھوڑی ہے بعض اوقات، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لعاب دہن ہے یا مبارک ہاتھ کی برکات ہیں، تو وہ چیزوں میں کثرت آ جائے، چیزوں میں کثرت آ جائے، تو یہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر ایسے اختیار دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ، کہ یہ اختیارات صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہیں۔ میرے محبوب اگر سورج ڈوبے ہوئے کو بھی اشارہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ سورج بھی واپس بلا لیتے ہیں کہ وہ اپنی نماز عصر کو ادا کریں۔ یہ بھی باقاعدہ روایات میں موجود ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے چاند کو بھی اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادلوں کو بھی اگر اشارہ کریں تو وہ برسنا بھی شروع ہو جائیں، اور جب یہ کہیں تو پھر وہ موقوف بھی ہو جائیں، بارش نہ برسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیارات دیے ہیں کہ آپ اگر درختوں کو پیغام بھی بھیجتے ہیں تو درخت بھی اپنے جڑیں اکھیڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر شریر قسم کے جانور بھی بڑے شریف بن جائیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھیں۔ جن جانوروں سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف کا خطرہ ہو جائے وہ بھی آ کر آپ کے سامنے جھک جائیں، تو اللہ پاک نے یہ چیزوں پر بھی آپ کو اختیارات عطا فرمائیں۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو تشریعی احکامات یعنی شریعت کے احکامات، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی قدرتیں اور اختیارات سے نوازا ہے، اور یہ آپ کے عطائی ہیں، رب کی عطا سے، اور ایسا مالک بنایا اس سلسلے میں کہ جس کے لیے آپ جو چاہیں وہی حکم شریعت ہے، یعنی اوورال حکم کچھ اور ہو اور کسی کے خاص خصوصیت میں آپ کہیں کہ بھی تمہارے لیے، اور وہی اس کے لیے حکم شریعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ یہاں پر وَيُحِلُّ یعنی حلال یہ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ بہت سی ایسی چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے لیے حلال فرما دیا کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، تو یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے علماء نے سے بیان فرمایا۔ ایک نمبر۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بھی آپ کی عظمتوں اور آپ کی شانوں کو یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بھی سمجھنا ضروری کہ آج کچھ لوگ ہیں کہ جو اس چیز کا واضح انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیات مبارکہ اس حوالے سے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ بھئی خزانے سب اللہ کے ہیں، غنی کرنا اللہ کی شان ہے، لیکن رب نے یہاں دونوں کے لیے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، تو یہاں رسول کی طرف بھی وہ نسبت ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی فرما دیتے، اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کے اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو اب کسی اور کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ سری گمراہی میں، کھلی واضح گمراہی کے اندر وہ پھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے۔
اب ان آیات مبارکہ اور ان کی ڈیٹیل میں ہم اگر جائیں کئی احکامات کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہیں، تبھی تو آپ ایسا فرما رہے ہیں جس کے لیے جو فرمائیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے شریعت کے احکامات اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے دیے، یعنی محبوب کو یہ اختیارات عطا فرما دیے، جو جس کے لیے چاہے وہی حکم شریعت۔ اور ہمارے علماء نے یہ واضح طور پہ عقیدہ لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رب عز و جل کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف ہیں، یعنی اللہ پاک نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی، جسے جو چاہیں عطا فرمائیں اور جس سے جو چاہیں پھیر لیں، یہ سب کچھ اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم ڈیٹیل تفصیل میں جاتے کئی اعتبار سے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تشریع احکامات میں آپ کے اختیارات ہیں، آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں حج تم پر فرض ہے۔ جب یہ لوگوں نے سنا تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جانا ہے؟ حضور خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ پھر کہتے ہیں حضور ہر سال جانا ہے، آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں اتنا ہی صرف کہہ دیتا نا ہاں نعم ہر سال جانا ہے، تو تم پہ ہر سال حج کو فرض کر دیا جاتا، تم پر ہر سال حج کو فرض کر دیا جاتا، اور تمہارے لیے باعث مشقت ہوتا۔ آپ غور کریں، آج بڑے اتنی سہولیات ہیں، لیکن پیسہ خرچ کرنا، وقت نکالنا، جانا، ہر سال کی میں بات کر رہا ہوں، جن پر فرض ہے وہ پیسہ نہ نکالیں، وہ وقت نہ نکالیں، وہ نہ جائیں، وہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں ایک بار ہی نہیں کیا اور ہے ان پر فرض، شرائط پوری پائی جاتی ہیں، وہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں، ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کو بیان کیا، صحابی کا سوال کہ ہر سال، آپ خاموش رہے، اور پھر بعد میں فرمایا اگر میں اتنا کہہ دیتا کہ ہر سال ہی جانا ہے، تم پہ حج فرض ہو جاتا، ہر سال تمہیں کرنا ہوتا، لیکن اس کی تمہیں استطاعت نہ ہوتی، تم یعنی مشقتوں میں آ جاتے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا کرم ہے، اپنی امت سے کئی آپ نے احکامات اپنے اختیارات کے طور پر یہ نرم فرمائیں، آسانی فرمائیے، اور اس کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ اگر میری امت پر یہ مشقت کا باعث نہ ہوتا تو پھر میں اس کا حکم یہ دیتا، لیکن وہ اس میں آپ نے نرمی بیان فرمائی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشک علی امتی لفرضت علیہم السواک، اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دیتا، کما فرضت علیہم الوضو، جیسے ان پہ نماز پڑھیں تو وضو بھی کرنا فرض ہے، تو جیسے وضو ان پر فرض کیا ہے اسی طرح میں ان پر مسواک کو بھی فرض قرار دے دیتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے، یعنی کرم نوازی بھی بیان کر دی کہ یہ کرم ہے، رحمت ہے، شفقت ہے اپنی امت پر کہ اس طرح کی مشقت کا حکم نہیں دیا، لیکن فرمایا اگر یہ مشقت نہ ہو تو میں ان پہ فرض کر دیتا۔ تو پتہ چلا آپ کو اختیارات ہیں، تبھی تو آپ کسی چیز کو آپ فرما رہے کہ یہ اس کو اپنی سنت رکھا، فرض کا حکم نہیں دیا، اور چاہتے تو فرض بھی فرما دیتے۔ پچھلی روایت میں حج نعم یعنی ہاں کہہ دیتے تو حج بھی فرض ہو جاتا، ہر سال ہی کرنا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ خاموش رہے۔ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ اختیارات عطا فرمائے، یہ اختیار دیے اپنی رحمت سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لولا ان اشک علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا انہیں حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز کو تہائی یا آدھی رات کی طرف مؤخر کرو۔ میں اور آپ عشاء کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کا وقت شروع ہوا تقریباً دنیا کے اندر رائج،
کہیں بھی آپ جائیں، وقت شروع ہوئے تو اب نماز عشاء کی پڑھ لی جاتی ہے، عموماً وقت شروع ہوا، اذان ہوتی ہے، 15-20 منٹ بعد جماعت ہو جاتی، یعنی اول وقت میں ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے خوف ان کی مشقت کا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ آدھی رات کو پڑھو یا رات کے تہائی حصے کو پڑھو، لیکن یہ بھی آپ کی کرم نوازی امت پر کہ آپ نے یوں حکم عطا فرما دیا۔ اب اگر وہ اتنا انتظار کرنا پڑتا تو آپ بتائیں کہ کئیوں کی نمازیں بھی رہتی، جماعتیں بھی رہتی، نمازیں بھی قضا ہوتی۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر مجھے بیماروں کی بیماری کا، ضعیفوں کے ضعف کا، کمزوری کا، ان کا اگر خطرہ نہ ہوتا نا تو میں حکم یہ دیتا، یہ ان کو کہتا کہ اس کو رات کے کسی حصے کی طرف، وہی یعنی آدھی رات یا 1/3 کی طرف اس کو مؤخر کرو۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اختیارات ہیں، تو جس کے لیے جو چاہیں ویسے ہی آپ حکم فرما دیں۔ تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ جہاں حضور علیہ السلام کے یہ اختیارات کا عقیدہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے وہاں یہی لکھا، وہاں یہی فرمایا کہ حضور اللہ کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان ان کے مبارک ہاتھوں میں دے دیے، اختیارات ان کے مبارک ہاتھوں میں دے دیے۔ فرمایا کہ تمام جہان وہ حضور کا محکوم ہے، یعنی حکم کا پابند ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا حکم حضور پر چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے، وہ رب کے محکوم ہیں، اور پھر پورا جہان، اس میں جن، انس اور اس میں تمام تر چیزیں ہیں، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان کا حاکم بنایا اور ان چیزوں کو محکوم بنا دیا، پورے جہان کو محکوم بنا دیا۔ تو حضور محکوم ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے، یعنی حضور پر حکم ہے تو اللہ کا چلے گا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں، اور کوئی حاکم حضور علیہ السلام کا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے جہانوں کے حاکم۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز سے عقیدہ بیان کیا، تمام زمین یہ حضور کی ملک ہے، تمام خزانے یہ حضور کے ملک ہیں، تمام جنت یہ ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض یعنی زمین اور آسمان کی بادشاہت یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور ان کے زیر فرمان کر دی ہیں۔ فرمایا جنت نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں، یعنی یہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ دنیا، رزق اور خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور کے ہی دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک ہی حصہ ہے، یعنی ان کی عطائیں کتنی ہیں، کتنی عطائیں، یہ تو شمار میں ہی نہیں، یہ شمار میں ہی نہیں۔ یہ دنیا دیکھ لو، آخرت، یہ حضور کی ان عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے انہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اسی میں یہ احکامات بھی ہیں جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جہاں دیگر چیزوں پر اختیارات دیے ہیں کہ اشارے سے سورج بھی واپسی بلائیں، چاند کے بھی ٹکڑے کریں، آپ چاند تو آپ کا کھلونا ہے، جو بچپن میں خود فرماتے ہیں کہ چاند مجھے بہلاتا تھا، یہاں تک کہ چاند جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا میں چاند کی اس تسبیح کو بھی سنتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام اپنے بچپن کی باتیں ارشاد فرمائے، تو اللہ نے یہ اختیارات پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب اس کی مثالیں اگر نوٹ کرتے جائیں تو بہت سی مثالیں، کوئی گواہی ہوگی تو 2 گواہ طلب کیے جائیں گے۔ آپ کیا نکاح ہو رہا ہو تو کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2 گواہ، 2 مسلمان گواہ مرد وہ گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، اور بھی کئی چیزوں میں 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں ہوں، یعنی یہ ایک گواہی کا ایک نصاب ہے جو قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور 2 کو کہا گیا کہ 2 وہ گواہ بنیں۔ لیکن ایک مرتبہ معاملہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا تھا، اب وہ جب اس سے خرید و فروخت ہوئی تھی تو وہ بعد میں مکر گیا کہ نہیں یہ سودا ہوا ہی نہیں۔ اب اس نے مجمع لگا لیا اور شور کر دیا کہ اگر آپ نے سودا کیا تو پھر آپ کے پاس گواہ کون سا ہے، گواہ لے کر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا کہ جو اس سودے کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھتے اور وہ مجمع میں گواہی دیتے کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ بات رفع دفع ہو گئی،
نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ تم نے یہ گواہی کیسے دی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں قرآن کی آیت آئی ہم اسے مان جاتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں جبریل آئے ہم کہتے ہیں لبیک، ہم انہیں اسے مانا، آپ کہتے ہیں فرشتے ہیں فرشتوں کو ہم نے مانا، یعنی ہم نے تو بظاہر اپنی آنکھوں سے نہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، اور آپ کے کہنے پر ہے۔ جنت دوزخ سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہے، یعنی آسمانی ساری خبریں جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ تو ایک گھوڑے کے سودے کا معاملہ ہے، بدرجہ اولا تصدیق کروں گا۔ میں نے اس لیے یہ گواہی دے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے لیے پھر یہ بشارت عطا فرمائی کہ خزیمہ جس کے لیے گواہی دے تو اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ویسے عام اصول تو یہی ہے کہ 2 ہوں، لیکن خزیمہ ایک بھی دے گا تو اس کی گواہی 2 کے برابر ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے اختیارات، قرآن کہتا ہے 2 گواہ، اور قرآن نے ساتھ نبی علیہ السلام کو یہ اختیار بھی دیے ہیں جس کے لیے جو چاہیں، تو حضور علیہ السلام نے وہ اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے یہاں کہہ دیا کہ ایک گواہی بھی 2 کے برابر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا ایک مرتبہ کوئی شخص روزہ جس سے ٹوٹ گیا تھا اور اس پہ کفارہ لازم آتا ہے۔ اب عام اصول تو سب کے لیے یہی ہے کہ روزہ اگر کسی کا تھا فرض روزہ رمضان کا اور توڑ دیا اس نے اور کفارے کی شرائط پائی جائے تو اب کفارہ ہے اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، بیچ میں کوئی انقطاع نہ آئے، یہ کفارے ہیں۔ اب جب اس کو کہا تو وہ کہنے لگے کہ ایک روزہ مجھ سے ٹوٹ گیا، میں 2 مہینے کہاں سے رکھوں گا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ غلام آزاد کرو، ہے ہی نہیں غلام، کوئی غلام ہی نہیں۔ تیسرا آپشن کہ پھر 60 کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکین ڈھونڈو انہیں کھانا کھلاؤ، تو ہے ہی نہیں کچھ تو کھانا کیا کھلائیں گے۔ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اتنے میں کوئی شخص آیا ایک کھجوروں کا ٹوکرا لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا۔ فرمایا وہ کہاں ہے کفارے پوچھنے والا؟ تو وہ کھڑا ہوا، جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ لو، یہ غربا میں تقسیم کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود غریب آدمی ہوں، مجھ سے بڑھ کے کون یعنی غریب ہے ان مدینے کی گلیوں میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ روایتوں میں حضور اتنا مسکرائے، مبارک دانت داڑیں آپ کی ظاہر ہوئیں، جو حضور فرما رہے ہیں پھر وہ آگے جواب دے رہے ہیں، پھر حضور فرما رہے ہیں پھر وہ جواب، ہر حکم کے بعد ایک فرمایا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ آج دنیا میں کوئی مفتی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا، چاہے سامنے والے جتنا بھی کوئی عذر بیان کرے، یہ شریعت کے احکام ہے اس کی، بھئی یہ یہاں تک ہے، آگے نہیں۔ آگے تھا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے جو چاہیں وہی فرما دے۔ تو جو اوورال سب کے لیے حکم تھا اس سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حضور مسکرائے بھی اتنا، سبحان اللہ۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کے سنایا، آپ کے مبارک دانتوں سے وہ نور نکلتا تھا، نور نکلتا تھا، اور اس کی سفیدی کو صحابہ دیکھتے تھے اور لطف اندوز ہوتے سے دیکھ کر، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف احکامات میں، اس کے علاوہ جتنا کچھ عطا کیا، اللہ اکبر۔ کسی کی آنکھ نکلتی تو آنکھ درست فرماتے ہیں، کم پانی ہے تو پانی میں لعاب جاتا ہے تو ایسی برکت ہو جاتی ہے، کھارا پانی ہے اس میں لعاب مبارک ہو تو میٹھا پانی بن جائے، ہاتھ بڑھا دیں تو ہاتھوں سے پانی کے چشمے اور ندیاں جاری ہو جائیں، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات ہیں، اللہ نے آپ کو یہ نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ کم کھجوریں ایک صحابی نے اپنا یا اپنے والد کا قرضہ ادا کرنا ہے، حضور تشریف لائے، ایسی برکت کی دعا کی ہے، وہ سارے قرضے ادا ہو جاتے ہیں، پھر بھی کھجوریں بچ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، کسی کو منع کیا جائے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
کوئی تو ایک ذات ہستی ایسی جو منہ میں آئے آدمی ان سے مانگے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہ صرف عقیدت میں باتیں نہیں کر رہا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, خود بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ عطا فرماتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی خزانے رب کے ہیں, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم. خود حضور فرماتے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے دی گئی. تو سب کچھ ہے اللہ کا. اب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. اور محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے. پھر جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو ہے محبوب سب کچھ آپ کا ہی, یعنی عطا فرما دی, پورے خزانوں کی چابیاں دے دی. یہی عقیدہ اختیارات ہے, چاہے احکامات و اشیاء ہوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقتیں اور یہ اختیارات عطا فرمائیں. حضور کے اختیارات عطائی ہیں. اسی تشریح کے حساب سے حضور علیہ السلام کو مختار کل بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے, حضور علیہ السلام کی غلامی میں جینا مرنا عطا فرمائے, اور کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا ایک لمحے کا کروڑوں حصہ بھی نہ آئے کہ ہم سے یہ غلامی کا شرف چھن جائے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے سے محرومی آ جائے. کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے. ہمیں اللہ استقامت دے حضور کی غلامی میں, ہماری نسلوں کو بھی استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ علم سیکھیں, آؤ علم سیکھیں, آؤ علم سیکھیں, آؤ علم سیکھیں.